Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to Genetics 2 class with the subject or topic, main topic or major topic was genetic recombinations 1. And we were discussing gene mutation. In the previous topic, we discussed जीन म्यूटेशन जो कि लोकेशन पे बेस करती हैं कि म्यूटेशन बॉडी में कहाँ पे हो रही है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ये है म्यूटेशन के हवाले से, वो है म्यूटेशन बेस्ड ऑन फिनोटिपिक इफ़ेक्ट। ऐसे म्यूटेशन जो कि कोई ना कोई हमारे पास फिनोटिपिक इफ़ेक्ट जो है वो पैदा करती हैं किसी भी सेंस में, इसी को हम देखते हैं। म्यूटेशन कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स, और वो फिनोटिपिक इफ़ेक्ट्स नन टू स्फीयर, या तो कोई इफ़ेक्ट होगा ही नहीं, म्यूटेशन हो गई लेकिन वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी एविडेंट और क्लियर फिनोटिपिक इफ़ेक्ट, और दूसरे केस में वो इफ़ेक्ट बहुत ख़तरनाक हो सकता है और बहुत स्फीयर यानी शदीद किस्म का हो सकता है। तो अब इसमें एक जो है वो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, जो कि या तो जीन के फंक्शन को कम कर देती है या उस जीन के फंक्शन को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देती है, यानी उस जीन के फंक्शन रह ही नहीं जाता, और ये ख़ास तौर पे जो जीन की प्रोडक्ट होती है उसको इफ़ेक्ट करती है। अब कौन सी म्यूटेशन फिनोटिपिक इफ़ेक्ट पैदा करती है, ये कल हमने देखे थे मुख्तलिफ फ्रेम शिफ्ट में, जो हमने देखा था इंसर्शन डिलीशन। तो पॉइंट म्यूटेशन से लेके डिलीशन ऑफ एंटायर जीन जो है, ये इट कैन लीड टू लॉस ऑफ फंक्शन। अब वो म्यूटेशन जिससे कंप्लीट लॉस हो जाए तो उसको हम नल म्यूटेशंस कहते हैं। अब कल की जो हमारी वीडियोस थी आपको याद होगा, उसमें हमने देखा था मिस सेंस म्यूटेशन और साइलेंट म्यूटेशन, तो उसमें ये आ जाता है नल म्यूटेशन, जिसमें जीन का फंक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। अब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस दे आर मोस्टली रिसेसिव, एंड रिसेसिव म्यूटेशंस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, अगर आप उनको दोबारा देखें, अगर आपको याद हो, तो रिसेसिव म्यूटेशंस आम तौर पे ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं होती, और उसके फिर अपने केसेस हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं, और वो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था। लेकिन अगर ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का जो डोमिनेंट इफेक्ट है, ये ऐसी सिचुएशन में होता है जिसको हम हैप्लो इनसफिशिएंसी कहते हैं। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें हैप्लो इनसफिशिएंसी ये होती है कि वो जो अब उसकी एक कापी है फंक्शनल जीन की, अब वो इतनी जीन प्रोडक्ट नहीं बना सकती जिससे वो जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो जाहिर हो। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, हैप्लो इनसफिशिएंसी। डोमिनेंट तो वो होती है, लेकिन अब उसका चूँकि जीन्स दो होती हैं, एलील्स दो होती हैं, एक डोमिनेंट है, अब वो जो म्यूटेशन है वो डोमिनेंट है, लेकिन अब वो उसकी जो सिंगल कापी है वो इस काबिल नहीं होती कि वो इतनी जिसको हम कह सकें मिकदार, क्वांटिटी, या जो भी चीज़ उसने वो उस फिनोटाइप के लिए ज़रूरी है वो नहीं बना सकती जिसके नतीजे में वो फिनोटाइप ज़ाहिर नहीं होती। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैप्लो इनसफिशिएंसी। तो इंसानों में ये मार्फन या मार्फन सिंड्रोम जो है, ये एक डिसऑर्डर है caused by haploinsufficiency. इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन वन कॉपी ऑफ द जीन FBN1 होता है, तो इसको हम हैप्लो इनसफिशिएंसी कहते हैं। पिछला जो देखा स्लाइड में हमने देखा, दैट वाज लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बट अ म्यूटेशन कैन आल्सो इंक्रीज अ जीन प्रोडक्ट और एनहांस इट्स इफेक्ट, तो उसको हम गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं।
اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ اٹ از جسٹ پاسبل کہ چونکہ جینس نے آخر کار جا کے اس سے پروٹینز نے بننا ہوتا ہے، تو وہ پروٹینز جو بنتی ہیں اس سے ان میں نئی ایکٹیویٹی پیدا ہو جاتی ہے بیکاز آف دا چینج ان دا امینو ایسڈس. اب یہ گین آف فنکشن میوٹیشن کہاں پہ ہو سکتی ہے؟ یہ جین کی ریگولیٹری ریجن میں ہو سکتی ہے، اور اگر this mutation occurs in the regulatory region of the gene, since gene is being regulated, تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ the gene may be expressed in higher levels. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ زیادہ بنے گی، اور اس سے پھر گین آف فنکشن. جین ریگولیشن آپ نے پڑھا ہوگا، جین کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جین کی پروڈکٹ ایک خاص لیول پہ رہے. لیکن اگر اس ریگولیٹری ریجن میں میوٹیشن آ جائے تو اس میوٹیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسا چینج آ جائے جس سے جین کے ایکسپریشن میں اضافہ ہو جائے. جب اضافہ ہوگا تو جتنی جین نے فنکشن کرنا تھا وہ اس سے زیادہ کر رہی ہے. اگر وہ کوئی پروڈکٹ بنا رہی ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ بنے گی، گین آف فنکشن میوٹیشن. تو اس سے جو ہمارے پاس جو چیزیں پیدا ہوں گی وہ اب نارمل ہوں گی. وہ دو چیزیں، یا تو ٹائم جو ہوگا اس ٹائم پہ اس نے فنکشن نہیں کرنا تھا جین نے، تو وہ اس ٹائم پہ فنکشن کرے گی، تو یہ اب نارمل ہو گیا. یا جگہ، ایسی جگہ پہ جس جگہ پہ اس جین نے فنکشن نہیں کرنا تھا تو وہ جین وہاں پہ اٹ ول پرفارم اٹس فنکشن. تو یہ دو باتیں اس میں آ جاتی ہیں. گین آف فنکشن میوٹیشن چونکہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے اینڈ وی آبزرو این انکریز in the gene product or increase in the gene function or in the gene activity or overall performance of the gene. اس کی پرفارمنس میں سب کچھ میں اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اضافہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ گین آف فنکشن میوٹیشنز ہوتی ہیں they are dominant. کون سی میوٹیشنز گین آف فنکشن میوٹیشن میں آتی ہیں؟ خاص طور پہ وہ which affect a morphological trait. تو مارفولوجیکل ٹریٹ میں ہمیں جو ایک واضح ڈفرینس نظر آ رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے کہ گین آف فنکشن میوٹیشن ہوئی ہے. مثلا ریڈ کلر تھا تو وہ زیادہ ہو گیا، اٹ ہیز بیکم مور برائٹر، اور اس کے افیکٹ میں اوور آل شائن میں اضافہ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ گین آف فنکشن میوٹیشن ہے. تو جیسے وہ نل میوٹیشن تھی جو ابھی ہم نے دیکھی ہے پیچھے، جس میں دا فنکشن از لاسٹ، اب یہاں پہ فنکشن میں اضافہ ہو گیا، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویزیبل میوٹیشن. اب ان گین آف فنکشن کی جو جینز ہوتی ہیں اور اس میں جو میوٹیشن ہوتی ہے اس کو عام طور پہ اس طریقے سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر ابھی ذکر ہو گیا کہ وہ ایک نارمل یا وائلڈ ٹائپ جو ویزیبل فینوٹائپ ہے اس کے ایفیکٹ کو انکریز کرتی ہیں. مینڈل کے جو پی کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں، تو اس میں اور اس کے علاوہ جو ڈراسافیلا میں جینیٹک ویریشنز ہوتی ہیں وہ بھی اسی ڈیفینیشن میں آ جاتی ہے گین آف فنکشن میوٹیشن میں. اب کچھ میوٹیشنز جو کہ نیوٹریشنل یا بایو کیمیکل ایفیکٹس، یہ خاص طور پہ جو لوور آرگینزمز ہیں جیسے بیکٹیریا یا فنجائی، لاس آف ایبلٹی ٹو سنتھسائز این امینو ایسڈ اور وائٹامن. اب یہ عام طور پہ بیکٹیریا وغیرہ یہ اپنی چیزیں خود سنتھسائز کرتی ہیں، امینو ایسڈس خود بناتے ہیں، وائٹامنس خود بناتے ہیں. اب اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ دیر از اے میوٹیشن ان دوز جینس. تو اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیوٹریشنل. تو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف میوٹیشنز کا، نل میوٹیشن ہے، پھر ہم نے ویزیبل میوٹیشن دیکھ لیا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ نیوٹریشنل میوٹیشن. اب ہیومن میں سیکل سیل انیمیا اور ہیموفیلیا جو ہے یہ بایو کیمیکل میوٹیشنز ہیں، جس میں وہ پروسیس جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ عام طور پہ نہیں ہوتا، اور بایو کیمیکل میوٹیشنز ہو گئے. اب اس میں یہ جو میوٹیشنز ہیں جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، نیوٹریشنل میوٹیشن اور بایو کیمیکل میوٹیشن، ضروری نہیں ہے کہ ان کا آپ کے سامنے کوئی مارفولوجیکل ایفیکٹ آئے.
جیسے ہم نے ویزیبل میوٹیشن میں دیکھ لیا کہ وہ ایک ٹریٹ کو افیکٹ کرتی ہیں، ایک ٹریٹ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں. تو یہاں پہ یہ جو میوٹیشنز ہیں یہ ایسی پروٹین کو افیکٹ کرتی ہیں جو کہ اس انڈیویجول کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں ہم نیوٹریشنل میوٹیشن ہے کہ بیکٹیریا جو ہے اس کو امینو ایسڈ چاہیے اور وہ اٹ ہیز لاسٹ دی ابیلٹی آف سنتھسائزنگ دوز امینو ایسڈز بیکاز آف نیوٹریشنل میوٹیشن. اس کے لیے تو پرابلم ہے، اس کے سروائیول کو خطرہ ہے، چاہے وہ بیکٹیریا ہو یا فنجائی ہو. سملرلی سکل سیل اینیمیا بایو کیمیکل میوٹیشن ہے، تو آپ جانتے ہیں اٹ از اے بلڈ، جس کو ہم بلڈ کینسر کا نام بھی دیتے ہیں. تو اٹ از ڈینجرس اگر بظاہر اس کا ہمیں کوئی فینوٹیپک افیکٹ انڈیویجول میں نظر نہ آئے. اب جو کہ کسی آرگنزم کے بیہیویئر کو افیکٹ کریں تو وہ بھی فینوٹیپک میوٹیشن میں آ جاتی ہیں. ان کو ہم بیہیویئرل میوٹیشن کہتے ہیں، جو کہ بیہیویئر کو افیکٹ کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ کسی انڈیویجول کے بیہیویئر کو کوئی میوٹیشن افیکٹ کر رہی ہے تو ان کا جو انالیسز ہے وہ عام طور پہ کافی وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے. میٹنگ بیہیویئر آف اے فروٹ فلائی may be impaired if it cannot beat its wings. اب فروٹ فلائی ڈراسافیلا پہ کافی ریسرچ ہوئی ہے، اس کے تمام جینز پہ، مختلف چیزوں پہ. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فلائز میں میٹنگ ہوتی ہے تو اگر اس کے ونگز کام نہیں کر رہے، اٹ از unable to beat its wings، یعنی وہ حرکت نہیں دے سکتی اپنے پروں کو، یعنی اڑنے کا پروسیس صحیح اس پہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا میٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ کس وجہ سے اس کے مسلز، یہ ونگز موو نہیں کر رہے، بیٹنگ نہیں ہو رہی، تو اب وہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ ان کے جو مسلز ہیں جو کہ ونگز کو حرکت دیتی ہیں ان میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ان نروز میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے جو نروز اس کے مسلز کو یہ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، جس سے پھر ونگز موو کرتی ہیں. یا پھر ہم اگر واپس جائیں تو اس کو اوریجن میں ٹریس کریں تو اٹ مائٹ بی دیر مائٹ بی اے پرابلم ان دا برین، جہاں سے یہ نرو امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں اور وہ وہاں سے پھر نروز میں ٹریول کرتی ہیں، مسلز تک جاتی ہیں اور ونگز. تو ڈیفیکٹ کین بی اینی ویئر فرام فلائٹ مسلز ٹو نروز اینڈ ان دا برین. اب اس کے بعد فینوٹیپک افیکٹس میں ایک اور آ جاتی ہے جس کو ہم ریگولیٹری میوٹیشن کہتے ہیں، جو کہ جینز کی ریگولیشن کو، اب یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی امید ہے تھرڈ سیمسٹر میں، جس میں جین ریگولیشن باقاعدہ ہے. لیکاپران جو کہ اس میں پایا جاتا ہے بیکٹیریا میں، نارمل ریگولیٹری پروسیس، اگر اس کی جو ریگولیٹری جین جو کنٹرول ریجن ہے اگر اس میں میوٹیشن ہو جائے تو وہ جو نارمل ریگولیٹری پروسیس ہے وہ جین کا وہ بیڈلی افیکٹ ہوتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یا تو جین کا جو ایکسپریشن ہے وہ ایکٹیویٹ یا ان ایکٹیویٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اب لیکاپران میں ایک پروڈکٹ دیٹ کنٹرولز دی ٹرانسکرپشن آف انٹائر لیکاپران، اب اس میں ہو جائے تو اس سے جو ریگولیٹری پروٹین پیدا ہوتی ہے اس کے ایفیکٹس اب نارمل ہوتے ہیں جو کہ اس لیکاپران کے اوپر پیدا ہوتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو جین کی ریگولیشن ہے اٹ از بیڈلی افیکٹڈ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فینوٹیپک افیکٹ والی میوٹیشن ایک ایسی ہو جو کہ کسی جاندار کے ایسے پروسیس کو افیکٹ کرے جو کہ اس کے سروائیول کے لیے کیا ہے، ضروری ہے. اب وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ایسی جگہ پہ کسی اس کے بایو کیمیکل جو پاتھ ویز ہیں وہ اتنے امپارٹنٹ ہیں کہ اگر وہ انٹرپٹ ہو جائیں یا ان میں پرابلم پیدا ہو جائے تو جاندار کی جو زندگی ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو پھر دے آر نون ایز لیتھل میوٹیشنز. تو ابھی اس میں آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا اوور لیپ ہو رہا ہے. میوٹیشن بیکٹیریا میں جس میں اٹ ہیز
جو کہ ابھی ہم نے دیکھی نیوٹریشنل میوٹیشن وچ ہیز لاسٹ دی ایبلٹی ٹو سنتھسائز سرٹن امینو ایسڈز، جو کہ اس کے لیے ضروری ہیں. اب اٹ ہیز لاسٹ دی ایبلٹی ٹو سنتھسائز دوز امینو ایسڈز، تو لازمی بات ہے اس کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں ہے اور آخر کار وہ مر جائے گا، خاص طور پہ اگر اس کو ایکسٹرنلی وہ امینو ایسڈ اویلیبل نہیں ہے. اس طرح انسانوں میں بھی بہت سارے بایو کیمیکل ڈس آرڈرز ہیں جو کہ لیتھل میوٹیشنز میں آتے ہیں، مثلا ٹے ساش ڈیزیز اور ہنٹنگٹن ڈیزیز جو ہے، یہ ایسے میوٹیشنز جو کہ لیتھیلٹی میں آتی ہیں بٹ ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس ان دا لائف سائیکل، لیکن جب لائف سائیکل میں ایک خاص جگہ پہ آئیں تو دے کاز لیتھل افیکٹ، اس جاندار کی سروائیول کو خطرہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد دوسرا ایک ایفیکٹ جو میوٹیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہے میوٹیشن اس جاندار کے دیٹ میوٹیشن ہیز اکرڈ ان دا باڈی آف دی آرگینزم بٹ دی ایفیکٹ آف دی میوٹیشن ڈیپینڈز اپان سرٹن environmental conditions. So they are known as conditional mutation. They are present. اب وہ ہے اس جاندار کی باڈی میں ہے، وہ میوٹیشن موجود ہے، لیکن وہ خاص کنڈیشن میں وہ میوٹیشن ایکسپریس ہوگی، ورنہ اس میوٹیشن کا پتہ نہیں چلتا. اس میں جو سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے ان کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر سینسٹیو میوٹیشنز. A permissive temperature, the mutant gene product functions normally, but it loses its function at different restrictive. تو ایسی جینز بھی ہیں بعض آرگنزمز میں جو کہ خاص ٹیمپریچر پہ تو بالکل نارمل فنکشن کرتی ہیں، لیکن اگر وہ ٹیمپریچر ٹھیک نہیں ہے تو وہ دا جین لوزز اٹس فنکشن، وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی. تو اب یہ میوٹیشن تو ہو گئی میوٹنٹ جین میں، لیکن اب وہ ٹیمپریچر پہ پتہ چلے گا، جیسے یہ ٹیمپریچر سینسٹیو اس میں میوٹیشنز میں، کہ وہ ایک خاص ٹیمپریچر جو ہوگا اس میں وہ جین کا فنکشن بالکل نارمل ہوگا اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میوٹنٹ ہے. لیکن جو ہی اس کے لیے آپ ٹیمپریچر ڈیفرنٹ کریں گے تو پھر اس جین کا فنکشن جو ہے وہ اب نارمل ہو جائے گا یا جین پراپر فنکشن نہیں کرے گی. تو اب جین میں جو میوٹیشن ہے وہ کیا ہے، اب وہ ایک انوائرمنٹل کنڈیشن جس کو ہم ٹیمپریچر کہتے ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اس آرگنزمز میں اس میوٹیشن کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ آرگنزم کو ان دو ٹیمپریچرز میں شفٹ کرتے ہیں. آپ نے اس کو پرمیسیو یا نارمل یا وہ ٹیمپریچر جو اس میوٹنٹ جین کے لیے صحیح ہے تو وہ جین ٹھیک کام کرے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور آرگنزم نارمل ہوگا. لیکن جب آپ اسی آرگنزم کو شفٹ کرتے ہیں ایک ایسے ٹیمپریچر میں جہاں پہ وہ جین صحیح فنکشن نہیں کر سکتی تو اب وہ جین کا فنکشن نہیں ہوگا اور اس میوٹیشن کا پتہ چل جائے گا. اس میں خاص طور پہ سیامیز کیٹ اور ہمالین ریبٹس جو ہیں یہ اس کی ایگزامپل ہے کہ ان کے کلر جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ٹیمپریچر کے حوالے سے باڈی کے ڈفرینٹ اس میں ایریاز میں جو کہ ٹیمپریچر سینسٹیو ہیں. تو ایک خاص ٹیمپریچر میں وہ بالکل نارمل کام کر رہے ہوں گے اور کلر ٹھیک ہوگا، اور باقی میں جو ہے کلر کی ویریشن آ جائے گی. نیوٹرل میوٹیشن یہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو پروٹین کوڈنگ ریجن میں ہوتی ہے یا ایسے جینوم میں ہوتی ہے جس کا ایفیکٹ آرگنزم کی جو اوور آل فٹنس ہے یا جس کو ہم جینیٹک فٹنس کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہوتا. تو ایسے میوٹیشن کو پھر ہم نیوٹرل میوٹیشن کہتے ہیں. مثلا لائسین کوڈان ہے اے وہ کوڈان آرجینین سے چینج ہو گیا. اب یہ جو ہم نے چونکہ امینو ایسڈ کا سٹرکچر پڑھا ہے اور امید ہے آپ نے آپ نے بھی امینو ایسڈ کے سٹرکچر دیکھے ہوں گے، تو اب اس میں لائسین اور آرجینین دے آر کوائٹ سملر. تو اب بے شک امینو ایسڈ چینج ہو رہا ہے، لائسین کی جگہ اس میں آرجینین آ رہا ہے، لیکن اب یہ چینج اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے کہ پروٹین کے فنکشن پہ اثر انداز ہو. چینج ہو گیا لیکن اب جینیٹیکلی وہ آرگنزم فٹ ہے، اگرچہ اس کی ایک جین میں امینو ایسڈ کا جو کوڈ ہے وہ چینج ہو گیا. اٹ ہیز چینج فرام لائسین ٹو آرجینین.
عام طور پہ جو یوکیریاٹک میں ڈی این اے ہوتا ہے، آپ نے ڈی این اے کے بارے میں پڑھا ہوگا، جس کو ہم جنک ڈی این اے کہتے ہیں، لارج پارٹ آف دا ڈی این اے اس کا کیا ہے، وہ عام طور پہ نان کوڈنگ ہوتا ہے. تو اب اس میں اگر میوٹیشن ہو جائے تو عام طور پہ یہ میوٹیشنز اثر انداز نہیں ہوتی. نیوٹرل میوٹیشن اف دے ڈو ناٹ افیکٹ جین پروڈکٹس آر، تو ان کو بھی ہم نیوٹرل میوٹیشن کہہ سکتے ہیں، جو کہ ان پارٹ میں ہوتی ہیں جو کہ جینز کا حصہ نہیں ہوتی یا کوڈنگ پارٹ کا حصہ نہیں ہوتی. تو یہ تھا میوٹیشنز بیسڈ آن فینوٹیپک افیکٹس. یہ تھوڑا سا بڑا ٹاپک تھا. اس کے بعد جو ہمارا یہ ہے ٹاپک ہے انشاءاللہ، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ میوٹیشنز، اب تو ہم نے اس کی وی ہیو بین ڈسکسنگ کائنڈس آف میوٹیشن، کیا کیا قسمیں ہیں اس کی، یہ میوٹیشن ہوتی کیسے ہے. دس از اوور ٹاپک ان دا نیکسٹ ویڈیو. یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ میوٹیشنز کیسے ہوتی ہیں، یہ فریم شفٹ ہے، انسرشن ہے، ڈیلیشن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو thanks for watching and see you in the next video.